अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ और थोड़ी सी कहानी के हवाले से कुछ तुक्केबाजी करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रबिया जो है वो कहीं ना कहीं इबाद की कुछ लगती है। अब वो क्या लगती है पता नहीं, हो सकता है कि रबिया के वालिद ने दूसरी शादी की हो, वालदा से कहीं चले गए हों। ऐसा अभी तक ज़िक्र नहीं हुआ कि रबिया के वालिद का इंतकाल हो गया था या उसकी वालदा का इंतकाल हो गया था या क्या मंज़र है, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि इबाद जो है वो रबिया का कुछ ना कुछ लगता है, कोई ना कोई कनेक्शन है। जैसे उसे भाई बनाया गया, उसने रबिया ने उसे भाई कहा और उसने उस चीज़ को फ़ील किया, वो उसमें अट्रैक्शन भी फ़ील कर रहा है। अभी ये क्लियर नहीं है कि वो उसमें अट्रैक्शन किस किस्म की फ़ील कर रहा था, लेकिन जैसे रबिया ने भाई कहा और उसने फ़ौरन हामी भर ली, तो इसका मतलब यही है कि वो बस उसमें दिलचस्पी तो महसूस कर रहा था, लेकिन किसी किस्म की उसमें कुछ मतलब उसका रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट उसकी नहीं थी। तो हो सकता है कि इबाद जो है वो रबिया की वालदा की औलाद हो या हो सकता है उसके वालिद की औलाद हो। ये ऐसा मेरा सिर्फ गेस है। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल बढ़ते हैं कहानी की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। कहानी की फरमाइश हमसे की है सैफुल्ला और रंजना गुप्ता ने। कहानी का नाम है रेगज़ार तमन्ना। इसकी मुसन्निफ़ा है महा मलिक और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 8। वो धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी, निगाहें खला में भटक रही थीं और वो कहीं दूर पहुंची हुई थी। ममा, उमर ने पुकारा। वह चौंक उठी। तुम सोए नहीं अब तक? वो हैरान हुई। वो तो उसे न जाने कब से सोया हुआ समझ रही थी। नहीं ममा, मुझे नींद नहीं आ रही। वो उठ बैठा। शहला समझ गई थी कि उसके जहन में क्या है, मगर वो उस मौजू पर बात नहीं करना चाहती थी। नींद तो नहीं आ रही तो अपनी खाला जानी के कमरे में चले जाओ, वो ऑफ मोड के साथ बोली। मुझे नींद आ रही है और मैं सोना चाहती हूँ। आप मुझसे नाराज़ हैं ममा? नहीं उमर, बस मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। उसने आंखें मूंद लीं। अच्छा, ना करें बात, बस सुनती जाएं। मुझे बहुत सी बातें करना है। वो मासूमियत से गोया हुआ। शहला ने आंखें खोलकर उसे खफगी से घूरा। मेरे भेजे में इतना दम नहीं है। ममा गुस्से से क्यों बोल रही हैं? वो सहम गया। मैंने तो नहीं कहा था ना कि आप पापा को स्कूल भेजें। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो मेरे पापा हैं। शहला ने बेबसी से सांस भरी। बच्चे से उलझने का कोई फ़ायदा ना था। वो खामोश हो रही। वैसे वो अच्छे हैं मम्मा, वो डरते डरते बोली। आप कभी मिली हैं उनसे? शहला को बेसाख्ता हंसी आ गई। उसने निचला लब दांतों तले दबाकर हंसी रोकी। आप अगर कभी मिले उनसे तो? उमर, शहला ने उसे घूरा। पता नहीं तुम कब बड़े होगे और मुझे इन फजूल सवालों से निजात मिलेगी। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की मम्मा, आप यूं ही डांटती रहती हैं। पापा तो मेरी बातों से बहुत खुश हो रहे थे। वो कहते रहे थे ब्रिलियंट बॉय, ब्रिलियंट बॉय, और आपको मेरी बातें फजूल लगती हैं। पापा के सगे, उसकी जान जलकर कबाब हो गई। एक दिन बाप ने चौंचले उठा लिए तो लगा है कसीदा ख्वानी करने। पूछा नहीं उसे इतने साल कहाँ गुम था। उमर सहम कर खामोश हो गया। शहला का दिल लम्हा भर में मोम की तरह पिघल गया। उसने उसका सर सीने से लगा लिया। सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। ममा, वो रूंधे लहजे में बोला। आप मुझसे ऐसे बात ना किया करें। मैंने पापा को भी बताया था कि मेरी मम्मा बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। फिर उन्होंने क्या कहा? उसने खुद से भी चुपकर आहिस्तगी से पूछा। उन्होंने? वो सोचने लगा। कुछ नहीं मम्मा, कुछ नहीं बोले। शहला ने गौर से उसका चेहरा देखा। झूठ बोल रहे हो? नहीं मम्मा, पापा झूठ बोल रहे थे। वो जल्दी से बोला। क्या? कह रहे थे तुम्हारी मम्मा F-16 और जंबो जेट की जैसी हैं। क्या? उसकी आंखें फट गईं। मैंने नहीं कहा मम्मा, पापा कह रहे थे। वो जल्दी से कंबल में घुस गया। शहला गुस्से से कांपने लगी। वो अपनी शादी की तस्वीर का एल्बम खोले बैठी थी। उसका जी ना जाने क्यों घबरा रहा था। कुछ और समझ में ना आया तो यही मशगला निकाल कर बैठ गई। उसके वलीमे के सूट का रंग ग्रीन था और शादी का जोड़ा गुलाबी रंग का। कुछ यादें धनक की तरह उसकी आंखों में बिखर गई थी तो एक सुनहरी मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखर गई। यार, वेडिंग ड्रेस ग्रीन होना चाहिए। क्या तुम पागल हो गए हो? शादी के दिन हरा जोड़ा पहन लूँ? मैं तोता हूँ क्या? तोता तो रोज़ पहनता है, तुम बस शादी के दिन पहनना। वो मज़े से बोला। मेरा दिमाग ख़राब नहीं है, मैं लाल जोड़ा पहनूंगी। खबरदार, मैं कमरे से निकाल दूंगा। मैं कमरे में आऊँगी ही नहीं, मैं तुम्हारे घर ही नहीं आऊँगी, बल्कि तुमसे शादी ही नहीं करूँगी। जो मर्ज़ी कहो, मैं ग्रीन ड्रेस भिजवाऊँगा।
मैं उठा कर फेंक दूँगी। ज़रूर फेंकना, मगर शर्त यह है कि जोड़े में तुम भी मौजूद हो, मैं कैच कर लूँगा। एकान को हंसी आ गई। उसकी निगाह वलीमे की तस्वीरों पर जमी हुई थी, जिसमें उसने आशिर का बहुत चाहतों से खरीदा गया ग्रीन ड्रेस पहना हुआ था। उसे याद था वलीमे पर उसके हुस्न की धूम मच गई थी। सब्ज़ जोड़े में उसके हुस्न की ताबानियाँ अपने अरूज पर थीं। सोफ़े की पुश्त से सर टिकाकर उसने आंखें मूंद लीं। उसका शहद टपकाता मोहब्बत भरा लहजा उसके कानों में गूंजने लगा। देखो, ये रंग तुम्हारे लिए तो बना है, तुम्हारी शहद जैसी रंगत के लिए, शरबती आँखों के लिए, अहमरी लबों के लिए। दफतन वह चौंक उठी। काल बेल बज रही थी। उसने एल्बम साइड टेबल पर रखा और दरवाजे की सिमत चली। बाहर खड़ी फिरदौस बेगम और माहिन को देखकर वो बेहद हैरान मगर खुश हुई थी। सच शुक्र आप लोगों को मेरा ख्याल भी आया। ए बीबी, ख्याल तो 100 बार आता है और 100 बार आए भी, मगर यह बुढ़ापा भी अजीब शय है। फिरदौस बेगम हाँफती काँपती सोफ़े पर बैठते हुए बोलीं, ना दिमाग ही अपना, न जिस्म, हर शय अपनी मर्जी करने लगती है। बंदे बशर के बस में कुछ नहीं रहता। अच्छा, तुम पानी पिलाओ। एकान जल्दी से फ्रिज से बोतल निकाल कर ले आई। असल में अम्मी का मसला यह है कि लिफ्ट में सवार नहीं होती, इन्हें डर लगता है। कहती हैं 3री मंजिल तक सीढ़ियाँ चढ़ लेंगी लेकिन लिफ्ट में नहीं चढ़ेंगी। माहीन ने हंसते हुए बताया, अरे भाभी जान, कुछ नहीं होता, आपने यूं ही वहम पाले हुए हैं। मिनट में बंदा 3 मंजिलें चढ़ जाता है। एकान भी हंसने लगी। ना बीबी, तुम ही मिनट में चढ़ो, मिनट में उतरो। जो कभी लाइट बंद हो जाए तो मेरा तो दम ही निकल जाएगा। ये मुँह बिजली वाले घंटे भर में 100 बार तो खेल लेते हैं आँख मचोली। उन्होंने पानी पीकर खाली गिलास उसे थमाया। तो जनरेटर चल जाते हैं भाभी जान। एकान ने ताज्जुब से सर हिलाया। लेकिन आप कहाँ मानेंगी। अच्छा ये बताएं, क्या खातिर तवाज़ो करूँ आप लोगों की। खाना भी तैयार है। खाना हम खा कर आए हैं फुप्पो, माहीन जल्दी से बोली। और तकल्लुफ़ात रहने दें, अम्मी बहुत ज़रूरी काम से आई हैं आपके पास। उसने हसाम को गोद से उतारकर मोमिन और ईमान के हवाले कर दिया, जो बेहद इश्तियाक से उसके पास खड़े छोटे से हसाम को देख रहे थे। अच्छा, मैं चाय बना लेती हूँ। बन जाती है चाय भी। फिरदौस बेगम ने उसे हाथ के इशारे से रोका। तुम ज़रा 2 घड़ी बैठो इधर। बड़ा वक्त निकाल कर हिम्मत बांध कर आए हैं, वरना तुम्हारे घर की तो सीढ़ियों के ख्याल से ही मेरा जी हौलता है। ऐसी भी क्या बात हो गई। एकान फ़िक्रमंद हुई। बस बीबी क्या कहें, हमारे तो नसीब ही बुरे हैं। जी को कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है। तुम ज़रा एक बात बताओ मुझे, सच सच, कसम है तुम्हें झूठ ना बोलना। एकान हैरान निगाहों से भावज की सिमत देखे गई। उसकी समझ में कुछ ना आ रहा था। ये जो तुम्हारी हमजोली है डॉक्टरनी, उसका हाशिम मियाँ के साथ क्या चक्कर है। वो बगौर एकान की सिमत देख रही थी। एकान पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। क्या कह रही हैं भाभी जान, खुदा का खौफ करें। आप शहला की बात कर रही हैं ना। उस गरीब को तो खबर भी नहीं है ऐसी किसी बात की। रहने भी दो, वो बुरा मान गई। तुम कब अपनी सहेली की बात कहोगी हमसे। भला ऐसे तो नहीं कोई किसी का दीवाना हो जाता है कि अपनी ज़िंदगी ख़राब करने पर तुल जाए। बात क्या हुई। एकान ने बेबसी से माहिन की सिमत देखा कि शायद उलझी बात का कोई सिरा हाथ लगे। भाई डॉक्टर शहला से शादी करना चाहते हैं, माहिन धीरे से बोली। और वो कहते हैं कि इस फैसले में कोई रद्दोबदल मुमकिन नहीं है। या तो शादी करेंगे ही नहीं, या सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर शहला से। माय गॉड, एकान ने सर थाम लिया। हाशिम अब तक, चलो उसकी शादी से पहले कहता तो कोई बात भी थी। उसका तुमसे दोस्ताना था, घर आती जाती थी, हमें भी भली लगती थी। पर उस लड़के के तो तेवर ही जुदा थे। तुम्हारी तो दांत कांटे की दोस्ती थी, तुमसे क्या पोशीदा है। उन्होंने इशारों इशारों में उसे पिछली बातें याद दिलाईं। अब हम एक बच्चे की माँ को अपने सबसे बड़े बेटे की दुल्हन बना लाएं तो कैसी भीड़ उड़ेगी पूरे ख़ानदान में कि लो, तान टूटी तो कहाँ टूटी। इसी बेटे पर इतराती फिरती थी, ले आई मुतलिका गुनों की पूरी। उन्होंने चश्मे तसव्वुर से खुद को मिलने वाले ताने मुलाहिजा किए। एकान क्या कहती, खामोश बैठी रही। हर चंद के उसके अपने दिल में इस ख्याल से राहत मिली थी, उसके अजीज़ जान दोस्त का घर फिर से बस जाता, कितनों का भला होता। एक मासूम बच्चे को बाप के नाम का साहिबान मिल जाता। लेकिन जालिम ज़माने की रस्में, उसकी इज़्ज़त माँ भाभी की भिद ना उड़ जाती पूरे ख़ानदान में, उस नुकसान का अजाला भला किस तरह हो पाता। किस सोच में पड़ गई तुम। फिरदौस बेगम परेशान हुई। मसले का कुछ हल बताओ। एकान चौंकी। जो कुछ सोचा था वो नोके ज़ुबान पर लाने की ताब ना थी। मैं क्या कहूँ भाभी जान, वो खंकारते हुए बोली, जो आप मुनासिब समझें। अरे हमारा क्या मुनासिब क्या नामुनासिब, हम तो इसलिए आए हैं कि हमारी खातिर ज़रा सा झूठ बोल दो। जी, मैं समझी नहीं। वो उलझी। हाशिम मियाँ को किसी बहाने से बुलाकर बात करो, उससे कहो कि शहला ने इनकार कर दिया है शादी से। मैं कहूँ। वो घबरा गई।
ہاں، اور ادھر شہلا کو سمجھا دو کہ ایسا کوئی خیال ہے بھی جی میں تو اسے نکال پھینکے۔ اس کو کہہ دو ہاشم کے گھر والے کبھی بھی اسے اور اس کے بچے کو قبول نہیں کریں گے، چاہے زمین و آسمان ایک ہو جائے۔ ہاں لیکن بھابھی جان میرا یقین کریں، شہلا کو ہاشم کے جذبوں کا بالکل علم نہیں ہے، وہ قطعاً بے خبر ہے۔ ایک بے قصور شخص کو ایسی کڑوی بات کیوں کہی جائے بھلا؟ اچھا پھر ہاشم کو سمجھا دو، کسی بھی دور کوئی بھی جھوٹ بول کر۔ وہ سر پھرا لڑکا ہمارے بس کا تو نہیں۔ ایکان بری طرح پھنس گئی تھی، جانتی تھی بھاوج کے دل میں پہلے ہی اس کی جانب سے کانٹا چبھا ہوا تھا، وہ اس کی جانب سے بدظن رہتی تھی۔ اب کوئی اونچ نیچ والی بات اس کے لبوں سے نکلتی تو وہ بالکل ہی اکھڑ جاتی۔ پھپھو یہ کام آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، ماہین نے اسے شش و پنج میں مبتلا دیکھ کر کہا۔ بھائی آپ کی بات مان بھی جاتے ہیں، ہم بڑی آس لے کر آئے ہیں، فردوس بیگم نے بے حد میٹھے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تم ہمیں مایوس مت کرنا۔ ایکان کو اس بات میں سر ہلاتے ہی بنی، ہر چند کہ اس کا اپنا دل اس کام کے لیے ہرگز آمادہ نہ تھا۔ فردوس بیگم اور ماہین پھر زیادہ دیر نہ ٹھہریں۔ ماہین کے شوہر تسنیم کو اس کو لے جانے کے لیے آنا تھا اور وہ ان کی حیات ولا آمد سے پہلے پہلے واپس جانا چاہتی تھیں۔ پھپھو اگر آپ ہاشم بھائی کو زریں کے لیے راضی کر سکیں تو، اس نے ماں کی نظر بچاتے ہوئے اس کا ہاتھ ہولے سے دبا کر کہا۔ سسرال میں میری قدر بڑھ جائے گی۔ ایکان نے ایک مرتبہ پھر بے دلی سے سر ہلا دیا۔ ان دونوں کے چلے جانے کے بعد وہ چائے کے برتن سمیٹ کر کچن میں چلی آئی، وہاں کئی کام اس کے منتظر تھے۔ بیل دوبارہ بجی تو وہ بری طرح چونکی، یہ وقت تو کسی کی آمد کا نہ تھا۔ وہ الجھتی ہوئی دروازے کی سمت پڑی تھی اور پھر باہر کھڑے ہاشم اور رافع کو دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ بظاہر اس نے بے حد خوش دلی سے ان کا استقبال کیا۔ واہ بھائی آج تو بھاگ جاگے ہمارے۔ کیسی ہیں پھپھو جانی، بچہ پارٹی کیسی ہے؟ فرسٹ کلاس۔ وہ دونوں آتے ہی بچوں کے ساتھ لگ گئے تھے۔ ایکان ان کے لیے چائے بنانے کچن میں چلی آئی، ان کی آمد کا مقصد وہ کچھ سمجھ ہی گئی تھی۔ رافع وہیں چلا آیا۔ ہمارے پھپھا میاں کے کیا حال ہیں؟ فون وون کرتے ہیں باقاعدگی سے؟ بے قاعدگی سے، ایکان نے تصحیح کی۔ کوئی آیا تھا کیا؟ اس نے لوازمات سے بھری پلیٹوں پر نگاہ کی۔ ایکان لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو کر سوچنے لگی۔ ہاں، پھر وہ بولی، پڑوس کی فیملی تھی۔ چلیں اچھا ہے، فلیٹ سسٹم بڑا کامیاب ہے اسی لیے۔ وہ بھنی ہوئی مونگ پھلی کھانے لگا۔ پھپھو کا خیال آ گیا یا کسی کام سے آئے ہو؟ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ ایسے تو آنے والے لوگ نہیں ہو تم۔ رافع ہنس دیا۔ ٹھیک سمجھی ڈیئر پھپھو، بے حد ضروری کام سے آئے ہیں۔ اب وہ سموسوں پر ہاتھ صاف کرنے لگا تھا۔ لیکن ذرا بیٹھ کر بات کرتے ہیں آرام سے۔ اوفو، کسی لڑکی کا چکر ہے کیا؟ وہ ہنسی۔ رافع کا منہ تک جاتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ فینٹاسٹک، یو آر گریٹ، وہ تحیر سے بولا۔ ایکان مسکرا دی۔ اپنے اپنے کپ لے کر وہ تینوں ٹیرس پر پڑی کرسیوں پر آ بیٹھے۔ تاروں سے بھرا ہوا آسمان اور نیچے روشنیوں سے سجا شہر بہت خوبصورت معلوم ہو رہا تھا۔ ایکان نے دیکھا وہ دونوں نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کو اشارے کر رہے تھے۔ اس نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی اور سنجیدہ سی صورت بنا کر بیٹھی رہی۔ آخر رافع کھنکارا۔ ڈیئر پھپھو، ایک گمبھیر سا مسئلہ درپیش ہے جس کے لیے آپ کے پرخلوص اور پرزور تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ اچھا، وہ اتنا ہی بولی؟ ان دونوں نے پھر نگاہوں کا تبادلہ کیا۔ کیوپڈ کے متعلق تو آپ نے سنا ہوگا، رافع پھر بولا۔ ہاشم کو ہنسی آ گئی، ایکان بھی ہنس دی۔ بدتمیز، ہاشم نے اسے گھورا۔ ٹھیک طرح بات کرو نا۔ بھائی میں تمہید باندھ رہا ہوں، اس نے وضاحت کی۔ کون شکار ہو گیا کیوپڈ کے تیر کا؟ ایکان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت پرانی بات ہے پھپھو جانی، رافع نے سرد آہ بھری، لیکن زخم ہے کہ بھرتا نہیں۔ بزبان شاعر، یہ محبت بھی ہے کیا روگ فراز، جس کو بھولے وہ سدا یاد آیا۔ تم اپنی بات کر رہے ہو یا ہاشم کی؟ ایکان نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ باپ رے باپ، رافع نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اپنا تو یہ ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے نا، عشق کا دیوتا تو موسیے بیٹھا ہے، یہ آپ کا عزیز جان بھتیجا۔ ایکان نے ہاشم کو دیکھا، وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، وہ مسکرا دی۔ اور وہ وینس کون ہے؟ میاں رانجھے، اب پھوٹو نہ کچھ، رافع نے اسے گھرکا۔ اپنی بارات میں نہیں بیٹھے ہو؟ ہاشم نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ یار پھپھو، میں محبت میں 100% رازداری کا قائل ہوں، لیکن اس جذبے کے ہاتھوں ایک مرتبہ بہت سخت قسم کا نقصان اٹھا چکا ہوں۔ اب تک دل تاوان بھرتا ہے، اس لیے اس مرتبہ بہت مجبور ہو کر اس کا نام لے رہا ہوں۔ لو، ایکان نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا نام ہے؟ شہلا، وہ بے ساختگی سے یوں بولا تھا جیسے لبوں نے جنبش سے کمل کھلایا ہو۔ اس کی نظروں سے خوشبو پھوٹی تھی، چہرے پر سے جیسے کوئی ستارہ گزرا تھا۔ ایکان مبہوت رہ گئی۔ بہت چاہتے ہو نا اسے؟ اس نے بے ساختگی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ بہت پھپھو، وہ بے بس ہو گیا۔ تو دیر کیسی؟
मैं ठीक हूँ ना पप्पो, उसने बच्चों की तरह पूछा। 100%? वो यकीन से बोली। आप मेरे साथ हैं? 100%? उसने हाशिम के हाथ दबाए। राफे होंकों की मानिंद उन दोनों को बारी बारी देख रहा था। वो तो एक तवील मुबाहिसे का सोच कर आया था, मगर यहाँ तो लम्हा भर में सब मामला तय हो गए थे। फिर मैं क्या करूँ फूफो, घर वालों को कैसे मनाऊँ? तुम रूठा यार मनाओ, बाकी यूँ मानेंगे, उसने चुटकी बजाई। यार फूफो, आप तो बड़ी कारीगर निकली, राफे के लहजे में सताइश थी। चल बुद्धू, एकान ने उसे चपत से नवाजा। तू क्या जाने इन बातों को, तेरा तो ये डिपार्टमेंट ही नहीं है ना। रात बेहद खूबसूरत थी, नूर से सजी हुई, मोहब्बत भरी हवाओं से लबरेज। हाशिम तादेर दरीचे में खड़ा रहा, एक बाजू खिड़की की चौखट से टिकाए, दूसरा हाथ पैंट की जेब में डाले। वो न जाने क्या कुछ सोचे चला जा रहा था। ठंडी हवा बार बार उसकी पेशानी पर बिखरे बालों से अटकेलियाँ करने चली आती थी। यहाँ तक कि दीवार पर लगे क्लॉक ने 12 बजाने का ऐलान किया। हाशिम ने उलझी उलझी नज़रों से क्लॉक की सिमत देखा था। फिर वो धीरे धीरे कदम उठाता फ़ोन तक चला आया। तो आज ये दरिया पार कर ही लो, उसने खुद से कहा और रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। दूसरी जानिब बेल जा रही थी। हाशिम को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। हेलो। चंद लम्हों में नींद से भरी आवाज़ रिसीवर से उभरी थी। डॉक्टर शहला हेयर। हेलो, उसने दोबारा कहा था। हाशिम धीरे से मुस्कुरा दिया। हेलो, फिर वो आहिस्तगी से बोला था। मैं हाशिम बात कर रहा हूँ। दूसरी जानिब चंद में खामोशी छाई रही। फिर उसकी उलझी उलझी आवाज़ आई। कौन हाशिम? सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। हाशिम ने गहरी सांस भरी। अजनबी जैसे अजनबी से मिले। कितना तवील सफ़र था और किस कदर कड़ा। जिसकी सूरत उसकी आंख की पुतली पर नक्श थी, वो उसे नाम सुनकर भी ना पहचान पाई थी। उसका जी चाहा वो फ़ोन बंद कर दे। मोहब्बत के खूबसूरत और अनमोल जज्बे का इजहार वहाँ होना चाहिए जहाँ कोई अपनी समातें यही सुनने को वक्फ़ किए बैठा हो। ऐसे में इजहार और भी अनमोल और कीमती हो जाता है। ये उसका फ़लसफ़ा मोहब्बत था जिस पर वो गुज़रे हुए कल तक कायम था, लेकिन आज उसे अपना नज़रिया बदलना पड़ रहा था। बहालत मजबूरी, ये मजबूरी हालात की सख्ती की अता करदा थी। आज वह अपना कीमती अनमोल सीप में बहिफाजत रखे हुए मोती जैसा इजहार उन समातों की नज़र करने जा रहा था जिन्होंने उसके नाम को अजनबी जाना था। आप हाशिम फ़ारूक हसन तो नहीं? यकायक नींद से जागी हुई शहला की किसी सोई हुई हिस्स ने काम किया था। शुक्र है, बेइख्तियार उसके लबों से निकला, वरना मेरा दिल तो बड़ी शिद्दतों से आपकी बेमहरी का गिला करने में मसरूफ़ था। इस तरह की ज़ुबान में कुव्वत गोयाई तक ना रही थी। शहला धीरे से हंसती। सॉरी हाशिम, वेरी सॉरी। दरअसल मैं कुछ देर पहले नींद की गोली लेकर सोई थी। मेरे हवास पूरी तरह काम नहीं कर रहे थे, लेकिन देखें देर से ही सही मैंने पहचान लिया है। खैर तो है ना घर में? आप ट्रैंकुलाइज़र लेती हैं? हाशिम ने उसके सवाल के जवाब में सवाल दागा, वो भी नहायत हैरानी के साथ। कभी कभार, वो मुख्तसर बोली। एकान तो ठीक है ना? सब ठीक है, आप बेफिक्र रहें। वो हंस दिया। मैंने इस वक्त आपको बतौर डॉक्टर जहमत नहीं दी थी। ओह, वो भी हंस दी। क्या करूं, 12 बजे के बाद तो जो भी फ़ोन आए वो मैं बतौर डॉक्टर ही रिसीव करती हूं। जहन में और कोई बात ही नहीं आती। कहिए क्या खिदमत कर सकती हूं? हाशिम चंद लम्हों के लिए खामोश हो रहा। कितने जुमले तरतीब दिए थे दरीचे में खड़े होकर चांद को तकते हुए। उसकी आवाज़ ने बरसात की सूरत ख्यालों का सब गुबार धो डाला था। वो खाली और जहनी से रिसीवर थामे खड़ा था। हाशिम, मैं कन्फ्यूजन का शिकार हो रही हूँ। आखिर आप कुछ कहते क्यों नहीं? वो बिल आखिर उलझ सी गई। शहला, मैं आपको प्रपोज़ करना चाहता हूँ, बल्कि कर रहा हूँ। आप मेरी ज़िंदगी में शामिल होना पसंद करेंगी? अपनी बात कहकर वो अपने दिल की धड़कनें गिनने में यूँ मसरूफ़ हो गया जैसे ना उसने किसी को फ़ोन किया और ना ही कुछ कहा। दूसरी जानिब अंधेरे में खड़ी शहला के हवास अचानक पूरी तरह जागे थे। उसके थके थके गोली की अता करदा नींद के बोझ से लदे हुए जहन को उसकी कही हुई बात ने झंझोड़ कर हक्का बक्का कर छोड़ा था। बहुत देर तक दोनों की समझ में ना आया कि अगली बात किसको कहना है और क्या कहना है। मैं बहुत हैरान हुई हूँ ये सुनकर। आखिरकार वो बोली, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ आपने कहा और क्यों कहा। मेरे दिल में आपके लिए जज्बा पसंदीदगी है, इसलिए। उसकी खुद एतमादी बहाल हो गई। मेरे लिए? वो गुमसुम थी। लेकिन क्यों, कैसे? हमारी तो बहुत अरसे से कोई मुलाकात तक नहीं हुई। ये आप कह सकती हैं, वो होले से हंसा, क्योंकि मैं आपके लिए एक शनासा राहगीर से ज़्यादा वक़्त नहीं रखता और राह चलते शनासा चेहरे हज़ारों मिलते हैं। इसलिए आप कह सकती हैं कि हमारी बहुत अरसे से कोई मुलाकात नहीं हुई।
آتے جاتے چند لمحوں کے لیے نظر ٹکرا جانے کو ملاقات تو نہیں کہہ سکتے۔ وہ دھیرے سے بولی، کہہ سکتے ہیں، یہ تو جذبوں پر منحصر ہے کہ کس نگاہ کو کتنی شدت عطا کر دیں۔ میرا تو سارا دن ان چند لمحوں کے زیر اثر گزرتا رہا ہے۔ ہاشم کو خود اپنی ہی آواز اجنبی لگ رہی تھی، اسے اپنا آپ اجنبی لگ رہا تھا۔ شاید اس نے اپنا آپ کسی اور کے حوالے کیا تھا، اس لیے۔ شہلا دم بخود تھی، اظہار نہایت واضح اور دل کو نئی لے پر دھڑکا دینے والا تھا۔ دھیرے دھیرے مدھم مدھم سروں میں اس کی دھڑکن پورے بدن میں گونج رہی تھی۔ دوسری بات یہ کہ پسندیدگی اور محبت کا یہ جذبہ آج کی پیداوار نہیں ہے، یہ ایک تناور درخت کی مانند اپنی لاتعداد جڑیں میرے دل کی گہرائیوں تک میں پیوست کیے ہوئے ہے۔ خون دل نے برسوں اس کو سینچا ہے، تمنا نے سالوں نگہداشت کی ہے، دھڑکنوں نے مدتوں حفاظت کی ہے۔ اس طرح کے سوائے تمہارے تصور کے دل میں اور کچھ اگر ہے تو وہ تمہیں پا لینے کی خواہش ہے۔ وہ خواب و خیال میں بھی نہ سوچ سکتا تھا کہ وہ شہلا سے کبھی یہ سب کچھ کہہ پائے گا، جذبوں کا علاوہ ذرا سی راہ پا کر یوں بہہ نکلے گا۔ شہلا میں مزید تاب نہ تھی، اس نے فون بند کر دیا۔ اس کا جسم پسینے پسینے ہو رہا تھا، حلق بالکل خشک تھا اور سانسیں بے قابو۔ وہ اندھیرے کمرے میں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی رہی۔ مدتوں، برسوں، سالوں، اس کی آنکھیں حیرانی سے کھلی ہوئی تھیں۔ مجھے کبھی احساس تک نہ ہوا، یہ کب کی بات ہے، ایسا کب ہوا، کیوں کر ہوا؟ آؤ آؤ نا، میں تمہیں اماں سے ملواؤں۔ ایکان اس کا ہاتھ تھامے اسے تقریباً کھینچتے ہوئے لیے آ رہی تھی۔ وہ ہائی ہیل سینڈل کی وجہ سے بہت تیز نہیں چل پا رہی تھی، لیکن لاابالی ایکان کو اس بات کی پرواہ نہ تھی۔ میں گر جاؤں گی ایکان، وہ روحانسی ہوئی۔ دروازہ کھول کر باہر آتا ہاشم ان دونوں کو نہایت تیزی سے اپنی جانب آتا دیکھ کر پھرتی سے پرے ہوا۔ ایکان اس کے پاس سے ہوا کے جھونکے کی مانند گزر گئی، جبکہ اپنی پینسل ہیل پر ڈولتی ہوئی شہلا کا سر اس کی شرٹ سے ٹچ ہوتا ہوتا رہ گیا۔ وہ بھی آگے بڑھ گئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے ایک دل دوز چیخ کے ساتھ رک گئی۔ ایکان کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ نکل گیا۔ ہائے میرے بال، اف اللہ! ہاشم کی سفید شرٹ کے بٹن نے ان کھلی گھنیری سیاہ زلفوں کے ساتھ یکایک ہی شرارت کر ڈالی تھی۔ دراز لٹ اس کے بٹن میں الجھی ہوئی تھی۔ اوفو ہاشم کے بچے، چھوڑو اس کے بال! ایکان غصے میں بھری چیل کی مانند پلٹی۔ میں نے نہیں، اس بٹن نے! اس کے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرے۔ سیاہ زلفوں سے سجا ایک دلکش چہرہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسیں جہاں تھیں وہیں رک گئیں۔ شہلا اس کی حالت سے بے خبر اس کے بٹن سے اپنی لٹ آزاد کروانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اس کے نرم ہاتھوں کی جنبش اسے اپنے سینے پر محسوس ہو رہی تھی۔ تم بھی تو جوگنوں کی طرح بکھرائے رکھتی ہو یہ زلفیں۔ ایکان کو سچویشن دیکھ کر مزید تاؤ آیا۔ باندھ نہیں سکتی؟ میری اماں ہوں تو اتنی کس کر چٹیاں بنا دیں کہ پورا ہفتہ نہ کھلے۔ ان دونوں کے پاس کھڑی وہ تقریر میں مصروف تھی۔ ہاشم کا بٹن ٹوٹ گیا، لیکن اس کے بالوں سے نہ نکلا۔ زلفوں کو رہائی بہرحال مل گئی۔ ایکان پھر اسے اسی طرح کھینچتے ہوئے آگے لے گئی۔ ہاشم پتھر کے بت کی مانند کھڑا رہ گیا۔ لمحوں کی فسوں خیزی اپنا کام کر چکی تھی۔ وہ ایکان کی بچپن کی ہمجولی تھی، دونوں ہم جماعت بھی تھیں۔ وہ اکثر آیا کرتی تھی، لیکن آج اس کی زلفوں کی مہک اور ہاتھوں کی نرمی نے اسے ایک نئے بے حد عجیب سے احساس سے دوچار کیا تھا۔ اس نے کبھی اس طرح محسوس نہ کیا تھا۔ اس نے کبھی کسی چہرے کو اتنے قریب سے نہ دیکھا تھا۔ دل نے کبھی پہلے اس طرح کی فرمائش نہ کی تھی۔ وہ باد صبا کی نرمی سے ایک منہ بند کلی کو کھول گئی تھی، اس کے اندر خوشبو بکھیر رہی تھی۔ اس نے سینے پر ہاتھ پھیرا، اس کا بٹن غائب تھا۔ اس کے لبوں پر خوشی مسکراہٹ بن کر چمکی۔ بٹن ٹوٹ جانے سے اسے بے حد خوشی ہوئی۔ اس حقیقت کا ادراک اس پر جلد ہی ہو گیا تھا کہ وہ اپنی سیاہ لٹوں میں اس کا بٹن نہیں بلکہ دل باندھ کر لے گئی ہے۔ کسی گمگشتہ ستارے کی مانند وہ اب تک اپنی سیاہیوں میں کہیں پوشیدہ تھا۔ سنا ہے گمشدہ چیزیں جہاں کھوئی جاتی ہیں وہیں پر مل بھی جاتی ہیں۔ اس نے اس رات پہلی مرتبہ اپنی ڈائری میں لکھا تھا۔ ایک بے حد معمولی سا واقعہ اپنی ہی بازگشت بن کر اس کی ہستی پر چھا گیا تھا۔ اپنی دوست کا بالکل نئے فیشن کے مطابق سلا ہوا لباس ماں کو دکھانے کی عجلت میں گھری ایکان اس کی حالت کا احساس کر پائی، نہ ہی اس کے بٹن میں الجھی زلفوں کے ٹوٹنے کا افسوس کرتی شہلا ان لطیف احساسات کو چھو سکی جو نرم برسات کی طرح اس کے کوچے دل میں پہلی بار برسے تھے۔ نہ جانے کب سے وہ اکیلا ہی ان تمناؤں سے ننھے ننھے نازک نازک پودوں کی طرح دل کے گلستان میں نگہداشت کرتا رہا تھا۔ وہ ایکان کے پاس کمبائن اسٹڈی کے لیے آتی تو وہ بھی چپکے چپکے اپنی کتابیں لے کر وہاں جا بیٹھتا۔ اچھا ہوا ہاشم تم آ گئے، ایکان کھل اٹھتی۔ پڑھ پڑھ کر سر دکھنے لگا ہے، ذرا منو حلوائی کے قیمہ بھرے سموسے لا دینا، میں چائے بناتی ہوں۔ ہاشم احتیاط اور احترام کی چادر میں لپٹی جذبوں بھری نگاہ لمحہ بھر کے لیے اس پر ڈالتا۔ وہ تیزی سے اپنی نوٹ بک پر قلم چلاتی رہتی۔
اسے پڑھنے کا، آگے بڑھنے کا شوق تھا۔ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن حاصل کرنا اس کا دیرینہ خواب تھا، جس کے حصول کے لیے وہ رات رات بھر پڑھا کرتی تھی۔ ایکان کی طرح اسے تھوڑی تھوڑی دیر میں منو حلوائی کی دکان کا خیال نہ ستاتا تھا، نہ ہی سڑک سے گزرتے کسی ریڑھی والے کی آوازیں اس کی ارتکاز میں خلل واقع کرتی تھیں، جبکہ ایکان کی نگاہ کتاب پر اور کان چار دیواری کے اندر باہر ہوتے واقعات پر غور کرتے رہتے۔ ہائے شہلا، گول گپے والا آ گیا، وہ خوشی سے کھل اٹھتی۔ تم خود گول گپا بن جاؤ گی ایکان کی بچی، وہ اسے ڈانٹتی۔ ڈسٹرب مت کرو خواہ خواہ۔ میں تو چلی، وہ کتابیں پھلانگتی باہر نکل جاتی۔ شہلا بے بسی سے اس کی پشت پر جھولتی چوٹیاں دیکھتی اور ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کتاب پر جھک جاتی۔ ہاشم چپکے سے اس کے گال کو چھوتی لٹ کو دیکھتا رہتا۔ محبت کی اس اچھوتی اور مقدس مے کو دل کے آبکینے میں اس نے حفاظت سے یوں رکھا کہ قطرہ بھی چھلکنے نہ پائے، نہ نگاہوں سے خمار چھلکے، نہ کوئی جملہ لڑکھڑائے۔ نشہ بس لہو بن کر رگوں میں دوڑتا رہے، دھڑکنیں بس ایک ہی نام الاپتی رہیں، شہلا شہلا شہلا۔ رافع اس کا یار غار تھا، دونوں میں کوئی بات چھپی نہ تھی، لیکن ہاشم نے اپنے جذبوں کی ہوا اسے بھی نہ لگنے دی تھی۔ یوں بھی وہ دونوں اور طرح کے لڑکے تھے، ان کے درمیان فزکس اور کیمسٹری کے مختلف موضوعات زیر بحث رہتے، یا قدیم شعراء کی غزلیں۔ لڑکیوں کی باتوں سے انہیں سروکار نہ تھا، عشق عاشقی کے قصے وہ گفتگو میں نہ لاتے تھے۔ رافع بے حد مختلف تھا، اسے آنچلوں کے دھنک رنگ متوجہ کرتے تھے اور نہ ہی ہنسی کی چنکار پر وہ کبھی پلٹ کر دیکھتا تھا۔ لڑکیوں کے معاملے میں وہ نیرا کورا اور قدرے بے حس تھا۔ ایسے میں اپنے جی کی بات اس سے کہنا ہاشم کے لیے بہت مشکل بلکہ ناممکن تھا، ورنہ شاید اپنے آپ سے گھبرا کر وہ کبھی اس سے کچھ کہہ سکتا تھا۔ لیکن بہرحال خوشبو کہیں نہ کہیں اپنا سراغ چھوڑ ہی جاتی ہے۔ رافع نے ایک دن اس کی چوری پکڑ ہی لی تھی۔ ایکان اور شہلا کا رزلٹ آیا تھا، دونوں نے بہت اچھے نمبروں سے امتحان پاس کیا تھا، اور اب وہ دونوں مل کر اپنی سب سہیلیوں کو دعوت دے رہی تھیں۔ بہت دن تک دونوں کے مابین یہ جھگڑا چلتا رہا کہ دعوت ایکان کے گھر ہوگی یا شہلا کے گھر۔ پھر حسب معمول ایکان جیت گئی تھی، شہلا بحث میں اس سے ہمیشہ ہار جاتی تھی۔ دعوت کا دن آ گیا، ان دونوں نے گھر چیزیں تیار کر لی تھیں اور کچھ بازار سے منگوا لیں۔ رنگ برنگے آنچل گھر میں لہرانے لگے، نقرئی کہکہے ہر طرف بکھر رہے تھے۔ ہاشم اپنے کمرے میں بیٹھا ایک پرانا ریڈیو ٹھیک کر رہا تھا، جب چھم چھم کرتی ایکان اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ ہاشم ذرا ہماری مدد کر دو۔ ہاشم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اسے ہنسی آ گئی۔ وہ یوں سجی سنوری کھڑی تھی گویا کسی شادی میں جا رہی ہو۔ دھانی رنگ کا جوڑا سنہری گوٹے سے سجا ہوا تھا، دوپٹے میں جا بجا گھنگرو ٹکے ہوئے تھے، گولڈن بالیاں پہنے بہت سا میک اپ کیے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ہاشم کے ہنسنے پر اس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ اس نے ہاشم کا کان پکڑ لیا۔ کیوں بھتیجے، میں کارٹون ہوں؟ ہیں نہیں، صرف لگ رہی ہیں۔ اسے مزید ہنسی آئی۔ اچھا یہ بات ہے، بھائی جان سے کہتی ہوں۔ وہ خطرناک تیور لیے مڑی تھی۔ ارے پھپھو، میری کیوٹ سی پھپھو، ایسا غضب نہ کریں۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جو چاہیں سنا دیں، کہیں تو منو حلوائی کی دکان سے کوئی موسٹ فیوریٹ آئٹم لا دوں۔ ایکان ہنس دی۔ بدتمیز کہیں کے، آج منو حلوائی کے سارے موسٹ فیوریٹ آئٹم نیچے ٹیبل پر موجود ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک عدد فوٹوگرافر درکار ہے جو ہم سہیلیوں کے اچھے اچھے فوٹو بنا دے۔ او نو پلیز پھپھو، یہ اپنے بس کا کام نہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ لیکن وہ ایکان ہی کیا جو کسی کی معذرت کو خاطر میں لاتی، اسے کھینچتے ہوئے حسینوں کے جھرمٹ میں لے آئی۔ وہاں لڑکیوں کو ہنسنے اور صرف ہنسنے کا کام تھا۔ شہلا نے آج پھر اپنی گھٹاؤں کو کسی کے دل پر برسنے کے لیے کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ میرون، بلیک اور وائٹ کنٹراسٹ کے ایمبرائڈرڈ سوٹ میں وہ بے تحاشا لو دے رہی تھی۔ میرون آئی شیڈ سے سجی سیاہ آنکھیں چند ایک بار بے نیازی سے اس کی نگاہوں سے ٹکرائی تھیں، اور ایک شناسا سی چمک کے سوا ان میں کچھ نہ تھا۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش تھی۔ میڈیکل میں اس کا داخلہ یقینی ہو چلا تھا۔ ہاشم نے تصویریں مکمل کر کے کیمرہ ایکان کے حوالے کیا اور دل کے فریم میں اس کی مسکراتی تصویر سجا کر چلا آیا۔ چند دن بعد رافع اس کے پاس پہنچا۔ تم پھپھو کی دوست میں انٹرسٹڈ ہو؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ہاشم کی سٹی گم ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر جلدی سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے حواس باختگی سے پوچھا۔ رافع لب بھینچ کر مسکرا دیا۔ تمہارے بھوت نے، رات کو میرے پاس آیا تھا شہلا شہلا کرتا ہوا۔ ابے چپ کر، ہاشم نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ کوئی سن لے گا، اور جو کوئی یہ سب دیکھ لے۔ اس نے ایک لفافہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ کیا کہے گا؟ کیا ہے یہ؟ تمہاری خاموش محبت کا منہ بولتا بلکہ حلق پھاڑ کر چیختا ثبوت۔ ہاشم نے لفافہ جھپٹا اور میز پر الٹ دیا۔ پوری میز پر شہلا کی تصویریں بکھر گئی تھیں۔ وہ سب کی سب شہلا کی تصویریں تھیں۔ پھپھو نے مجھے بصد اصرار بھیجا تھا رول دھلوانے کے لیے۔
وہ دعوت کی تصاویر دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں اور مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے دعوت میں سوائے شہلا کے اور کوئی شریک نہیں ہوا۔ اب تم کہو تو میں یہ تصاویر پھپھو کو دے دوں؟ ہاشم سر تھامے بیٹھا تھا۔ اپنی اس بے اختیار حرکت سے وہ خود لا علم تھا۔ اس روز وہ شہلا کو سجا سنورا دیکھ کر بے خود ضرور ہوا تھا، لیکن اتنا بے خود ہو گیا تھا یہ اسے خبر نہ تھی۔ اس نے دھڑا دھڑ اس کی تصاویر بنا ڈالی تھی۔ اپنی باتوں میں مگن کہے لگاتی الڑ دوشیزاؤں کو اس حادثے کی خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ البتہ چند ایک گروپ فوٹو ضرور تھے جو انہوں نے خاص طور پر ساتھ کھڑے ہو کر بنوائے تھے۔ کیا کہتے ہو؟ رافع نے اسے گھورا۔ اب کہنے کو کیا بچا ہے؟ وہ شرمساری سے بولا۔ سوچو جوتوں سے کیسے بچو گے؟ تم سوچو، دوست ایسے وقت میں ہی کام آتے ہیں۔ یہ دوستی اس وقت کہاں تھی جب پیٹ میں داڑھی پال رہے تھے؟ رافع نے سر جھٹکا۔ دوستی ہے تو ہے، ورنہ تم یہ تصاویر مجھے نہیں پھپھو کو دیتے۔ ہاشم ہنسا۔ رافع نے اسے غصے سے گھورا۔ شرم تو نام کو نہیں ہے۔ شرم ہی تو ہے، ہاشم منمنایا۔ اب یہ تصویریں رکھو گے یا پھاڑ ڈالوں؟ اس نے اکتا کر پوچھا۔ اس بار ہاشم نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ ایکان کو بالآخر اطلاع دی گئی کہ رول خراب تھا۔ چند ایک گروپ فوٹوز ٹھیک آئے ہیں، باقی سب تصاویر ضائع ہو گئی ہیں۔ ایکان کو مہینوں اس حادثے کا غم رہا تھا۔ شہلا کا داخلہ میڈیکل میں ہو گیا تھا۔ ایکان کو سائنس کے خشک سبجیکٹس میں دلچسپی نہ تھی۔ اس نے آرٹس کے مضامین منتخب کر لیے۔ یوں ان دونوں کی راہیں قدرے جدا ہو گئیں، اس کے باوجود وہ جب بھی ملتیں اتنے ہی والہانہ پن سے ملا کرتیں، ایک دوسرے سے اپنی باتیں شیئر کرتے ہوئے آدھی آدھی رات تک سردی گرمی سے بے نیاز لان میں چہل قدمی کرتیں، سرگوشیوں میں باتیں کیے جاتیں۔ ان دنوں ان دونوں کے انداز بے حد رازدارانہ ہو گئے تھے، ان کی باتیں ختم ہونے میں نہ آتی تھیں۔ شہلا کے گھر سے بار بار فون آتے تب وہ گھر جانے پر رضامند ہوتی تھی، یا ایکان اگر اس کے گھر گئی ہوتی تو اسے واپس لانا دشوار ہو جاتا تھا۔ ہاشم سے اکثر بیشتر اس کا سامنا ہوتا تھا۔ اس کا حسن ان دنوں دو آتشہ ہو گیا تھا۔ وہ اسے اتنی اچھی، اتنی خوبصورت لگتی تھی کہ وہ گھبرا کر سر جھکا لیا کرتا۔ تم کب تک یوں ہی بے وقوفوں جیسی محبت کرتے رہو گے؟ رافع اسے سوچ میں گم دیکھ کر چڑ جاتا۔ کیا مطلب؟ میں نے کیا بے وقوفی کر دی؟ تم اس سے کہتے کیوں نہیں؟ کیا کہوں؟ وہ حیران ہوتا۔ وہی یار جو فلم میں ہیرو ہیروئن سے پہلی یا دوسری ملاقات میں ہی کہہ ڈالتا ہے۔ رافع بیزاری سے کہتا، آئی لو یو۔ شٹ اپ، وہ برہم ہوتا۔ اپنے آپ کو اس کی نظروں میں ذلیل کر دوں؟ پھر اس عشق پوشیدہ کا انجام کیا ہوگا؟ رافع کے سوال پہ ہاشم سوچ میں پڑ جاتا۔ پھر ایک دن اچانک بے حد ڈرامائی انداز میں اس عشق پوشیدہ کا انجام سامنے آیا تھا۔ شہلا نے اپنے کلاس فیلو سے لو میرج کر لی تھی۔ میڈیکل کے تیسرے سال میں ہی اس نے کورٹ میں جا کر شادی کر لی تھی۔ حیات ولا میں جس نے خبر سنی اس نے دانتوں تلے انگلی دبا لی تھی۔ ہاشم کی معصوم بے ضرر چاہت کے لیے یہ خبر ایک شدید شاک جیسی تھی۔ اس کے وجود میں زلزلہ آیا تھا اور سب کچھ جیسے ملیا میٹ ہو گیا۔ شدید ڈپریشن کے باعث اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا پڑا۔ یوں حیات ولا کے بڑوں میں چپکے چپکے یہ خبر پھیلی تھی کہ ہاشم ایکان کی سہیلی کو بے حد و حساب چاہتا تھا۔ ایکان چپکی پھرا کرتی، اپنے گھر والوں کی نگاہوں سے بچتی پھرتی تھی۔ پھر عاشر کا رشتہ آیا اور وہ دونوں بیاہ کر پیا دیس سدھار گئیں۔ کچھ دنوں میں سب کچھ معمول پر آ گیا تھا۔ وقت کی دھیرے دھیرے گرتی پھوار ہر یاد کو دھندلا کرتی گئی۔ لوگ بھول بھال گئے۔ شہلا کی لو میرج، ایکان کا قصہ، ہاشم کا ڈپریشن قصہ پارینہ بن گئے۔ ہاشم ایک بے حد سنجیدہ طبع نوجوان کے روپ میں اپنی زندگی کو از سر نو ترتیب دینے میں مصروف ہو گیا۔ تب سال بھر بعد خبر ملی تھی کہ شہلا طلاق لے کر اپنے والدین کے پاس لوٹ آئی ہے۔ وہ ماں بننے والی تھی اور اس نے پڑھائی کا ٹوٹا ہوا سلسلہ پھر سے جوڑ لیا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ وہ ٹیرس پر کھڑی خود سے اور پاگل ہواؤں سے الجھ رہی تھی۔ فضا میں بے حد خنکی تھی۔ اسے سردی لگنے لگی لیکن اس نے توجہ نہ دی۔ یوں ہی دونوں بازو اپنے گرد لپیٹے وہ گئے دنوں کے اوراق پلٹنے کی کوشش کرتی رہی۔ ایک خاموش طبع سنجیدہ سا لڑکا جسے اس نے کبھی اس بات سے زیادہ اہمیت نہ دی تھی کہ وہ اسی گھر میں رہتا ہے جس میں اس کی عزیز ترین سہیلی رہتی ہے۔ بس ایک موہوم سا واقعہ اس کی یادداشت میں محفوظ تھا۔ اس نے سفید رنگ کا بے حد اسٹائلش سوٹ سلوایا تھا۔ اس کے متناسب جسم پر وہ لباس سج گیا تھا۔ کمر تک لامبے سیاہ بال کھولے وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی جب وہ چلی آئی۔ شہلا نے اسے شہر کے مشہور ٹیلر کا نام بتایا۔ دیکھا، میں بھی کہتی ہوں یہ تو سارا سلائی کا کمال ہے۔ اف، یہ میری اماں بھی نا محلے کی درجن کی جان نہیں چھوڑتی۔ مجھ سے کہتی ہیں تم خود سلائی سیکھو اور اپنے کپڑے سیا کرو، پچھلی صدی کی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ آؤ نا، میں اماں کو تمہارے کپڑے دکھاؤں گی، ان سے پوچھوں بھلا ان کی درجن سی سکتی ہے ایسا ڈریس۔ لیکن ایکان میں اس کی بات لبوں میں ہی رہ گئی۔
وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنی دھن میں بولتی اسے حیات ولا تک لے آئی تھی۔ شہلا کو بال لپیٹ کر جوڑا تک نہ بنانے دیا تھا۔ تب وہاں کھڑے ہاشم کی شرٹ کے بٹن میں اس کے بال پھنس گئے تھے۔ اسے کس قدر شرمندگی ہوئی تھی۔ بال کھینچنے کے دوران اس کی قمیض کا بٹن بھی ٹوٹ گیا تھا، لیکن اس بیچارے نے کچھ بھی نہ کہا تھا۔ وہ بے حد سیدھا سادہ نوجوان تھا، خود میں مگن رہنے والا، نیچی نظروں کے ساتھ مخاطب کرنے والا۔ بعد میں جب بھی اس کا سامنا ہوتا شہلا کو وہ واقعہ یاد آ جاتا، اس کے لبوں پر مدھم سی مسکان آ جاتی، لیکن وہ ویسا ہی سنجیدہ رہتا تھا۔ اور اب اتنے سال بعد وہ کہہ رہا تھا کہ اسے شہلا سے محبت تھی۔ بھلا کیسی محبت تھی یہ؟ لوگ اس طرح بھی کسی کو چاہ لیتے ہیں کہ بوند بھر پانی نہ برسے۔ محبت تو وہ ہے جو ٹوٹ کر برسے، جل تھل کر ڈالے، تن من بھیگ جائے، سانسیں لینے کی سکت نہ رہے۔ وہ محبت جو ابرار جیلانی نے اس سے کی، وہ محبت جو شہلا نے ابرار جیلانی سے کی۔ کالج میں پہلے دن پہلی نگاہ میں اس کا اسیر ہونے والا ابرار جیلانی بھی ایسا نہ تھا کہ نظر انداز کیا جاتا۔ کچھ ہی دنوں میں دونوں پورے کالج کی گفتگو کا محور بن گئے تھے۔ پروفیسرز تک ان کی طوفانی محبت سے واقف تھے۔ وہ دونوں ہر جگہ ہر پل ساتھ ہوتے تھے۔ ابرار کا تعلق اندرون ملک سے تھا۔ اس کے والد بہت بڑے زمیندار تھے۔ گاؤں میں ان کی شاندار حویلی تھی۔ ان کا پورا خاندان وہاں آباد تھا۔ ابرار پڑھائی کی غرض سے شہر میں رہتا تھا، لیکن اس کے والد اسے شہر بھیج کر اس سے بے خبر نہ تھے۔ بہت جلد ان کے عشق کی خوشبو شہر بھر میں پھیل گئی تھی۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی، ہم خاندان والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ابرار کی ماں نے سخت احتجاج کیا تھا۔ شہلا بیٹی اپنے رستے اس سے علیحدہ کر لو، یہ ایک بوڑھے باپ کی عاجزانہ استدعا ہے، محسن علی صاحب نے تھکے تھکے لہجے میں اس سے کہا تھا۔ ان دونوں نے بنا سوچے سمجھے کورٹ میرج کر لی تھی۔ محبت کا زہر نس نس میں پھیل چکا تھا۔ اسے رگوں سے نکال پھینک دینے کا یارہ دونوں میں نہ تھا۔ ابرار اسے اپنے فلیٹ پر لے آیا تھا۔ وہ دونوں ساتھ کالج جایا کرتے، ساتھ لوٹتے۔ دونوں جانب کے خاندان دکھ اور سکتے کی حالت میں تھے، اور وہ سکتے کی اس حالت کو خوب انجوائے کر رہے تھے۔ شہلا کے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے، وہ جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اس کا چاہنے والا، اسے ہر لمحہ سراہنے والا، اب دن رات اس کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کی جھولتی لٹ کو ہٹا کر اس کے کان میں سرگوشیاں کرتا۔ وہ اپنی گردن پر اس کی سانسوں کی مہک محسوس کرتی تھی۔ ساری دنیا اس کی ہتھیلی پر سمٹ آئی تھی۔ تب ایک دن ابرار کے والد انہیں لینے آ گئے۔ انہیں اپنی ضد مہنگی پڑی تھی، اب وہ سستا سودا کرنا چاہتے تھے۔ وہ شہلا کو اپنی بہو کے روپ میں قبول کرنے پر آمادہ تھے۔ ابرار بے حد خوش تھا۔ اپنے باپ کے بغیر وہ کچھ بھی نہ تھا، اور باپ کے ساتھ بہت کچھ۔ وہ جیلانی ہاؤس چلی آئی، دلہن کی طرح سج سنور کر، سرخ چوڑا پہن کر، ڈھیر سارا زیور پہن کر۔ جیلانی ہاؤس میں اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ یہ تمہاری ساس ہیں، اسے ایک معمر عورت سے ملواتے ہوئے بتایا گیا۔ شہلا نے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ سلام کیا۔ انہوں نے اسے گلے سے لگا کر نوٹوں سے بھرا تھال اس پر وار کر ملازمہ کو پکڑا دیا۔ اس سے ملو۔ ایک اور عورت اس کے مقابل تھی۔ یہ خاتون بی بی ہے، ابرار کی پہلی بیوی۔ شہلا کے سر پر آسمان ٹوٹ کر گرا۔ اسے سماعتوں پر دھوکا ہوا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا جس کے چہرے پر ویرانی تھی۔ کون؟ اس نے ساس کا ہاتھ تھام لیا۔ کون ہے یہ؟ تمہاری سوت، ابرار کی خاندانی بیوی۔ انہوں نے پھر اطمینان سے بتایا تھا۔ اسے اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھو، تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ شہلا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اسے پھر کچھ سجھائی نہ دیا، کچھ دکھائی نہ دیا تھا۔ اس کے ساتھ کیا کیا رسمیں ہوئی، کس نے کیا منہ دکھائی دی، اسے علم نہ تھا۔ اسے صرف آنے والی رات کا انتظار تھا۔ ابرار جیلانی کے بڑھتے ہوئے ہاتھ اس نے بری طرح سے جھٹک دیے تھے۔ وہ چند لمحوں کے لیے حیران ہوا، پھر مسکرا دیا۔ یار پہلے بندے کو کلیئرنس کا موقع تو دو۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنی چیٹنگ! اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، لہجہ بھرا گیا۔ کوئی دھوکہ نہیں ہوا، کوئی چیٹنگ نہیں ہوئی، تم میری بات سن لو، وہ مصالحانہ انداز میں بولا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، تم جاؤ یہاں سے، وہ چیخی تھی۔ آہستہ وہ سنجیدہ ہوا۔ یہاں یہ برتاؤ نہیں چلے گا، تمہاری آواز اس کمرے سے باہر نہ جائے۔ شہلا نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ میں خود اس کمرے سے چلی جاتی ہوں، وہ تلخی سے بولی۔ تم جسے چاہو بلاؤ۔ اوفو، اس نے سر تھام لیا۔ شہلا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میری اس سے کوئی جذباتی وابستگی نہیں ہے۔ وہ مجھ سے عمر میں پورے 7 سال بڑی ہے۔ میرا نکاح 14 برس کی عمر میں کر دیا گیا تھا جب میں اسکول میں پڑھتا تھا، اور مجھے شادی بیاہ رسم و رواجوں کی کچھ خبر نہ تھی۔ مجھے بس اتنا پتا تھا کہ میری بہن کی شادی اس کے بڑے بھائی سے ہو رہی ہے، اس لیے اسے ہمارے گھر آنا ہے۔ تم خود سوچو، 14 برس کے لاؤبالی لڑکے کو بھلا ان باتوں سے کیا سروکار؟ مجھ سے مولوی نے ہاں کہلوایا، میں نے کہہ دیا۔ نکاح نامہ میرے آگے کر دیا، میں نے اپنا نام لکھ دیا۔ کیا تم اس کو دھوکہ، فریب اور چیٹنگ کہو گی؟ لیکن تم یہ سب کچھ مجھے بتا بھی سکتے تھے۔
وہ آنسوؤں کا گولا نگلتے ہوئے بولی۔ بتا تو رہا ہوں۔ شہلا نے شکایت بھری نظروں سے اسے دیکھا تو وہ ہنس دیا۔ مجھے ڈر تھا شہلا میں تمہیں کھو نہ دوں، اس معمولی سی بات سے میرا اتنا بڑا نقصان ہو، مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس بات کو کسی اور موقع تک پسے پشت ڈال دیا جائے۔ بہرحال آج وہ موقع آ گیا۔ نہیں ابرار، تمہیں بتانا چاہیے تھا، اس کا دکھ کم نہ ہو رہا تھا۔ ہاں میری جان، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے تمہارا دل دکھایا، لیکن پلیز شہلا، ماں باپ کے جاہلانہ فیصلوں کی سزا مجھے نہ دو۔ تم اس سے ملی ہو نا، کیا وہ ایسی ہے کہ تم اس سے کوئی خطرہ محسوس کرو؟ شہلا خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ تم نے اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات؟ میرا مطلب ہے۔ ہاں، ہمارے 2 بچے ہیں، ابرار آہستہ سے بولا۔ شہلا نے رخ موڑ لیا تھا۔ لائٹ بجھا دو، میں سونا چاہتی ہوں۔ شہلا، اس نے اسے چھوا۔ ابرار پلیز، اس کے اندر آنسو گر رہے تھے۔ وہ آہستگی سے پیچھے ہٹ گیا۔ سمجھوتا تو بہرحال اسے کرنا ہی تھا، اور یہ بات ابرار جیلانی بھی بخوبی جانتا تھا۔ وہ اسے لانے سے پہلے اس کے پر کاٹ چکا تھا۔ ابرار کی یقین دہانی ایک طرف، لیکن جیلانی ہاؤس میں مختار جیلانی کا حکم چلتا تھا۔ شہلا اور خاتون بی بی کے مابین ابرار کی راتیں اور دن تقسیم کر دیے گئے تھے۔ وہ ایک رات اور ایک دن شہلا کے ساتھ گزارتا اور اگلی رات اگلا دن اپنی پہلی اور خاندانی بیوی کے ہمراہ۔ شہلا میں لب کشائی کی تاب نہ تھی، وہ محض آنسو بہانے پر قادر تھی۔ دیکھو جانو، چند دنوں کی بات ہے، وہ اسے بہلاتا۔ ہمیں شہر لوٹنا ہے، اپنی پڑھائی مکمل کرنا ہے، وہاں ہمارے بیچ صرف اور صرف ہماری محبت ہوگی، سب دن سب راتیں ہماری ہوں گی۔ شہلا روٹھے دل کو اس کی دلیلوں سے منانے کی کوشش کرتی۔ وہ مانتا نہ مانتا، مگر شہلا کو ماننا پڑتا۔ بالآخر چھٹیوں کے وہ بے کیف، وہ بے مزہ دن تمام ہوئے۔ کالج کھلنے کی تاریخ قریب آ گئی۔ شہلا کے چہرے پر بہت دن کے بعد رونق لوٹ آئی تھی۔ وہ اپنا سامان باندھنے میں مصروف تھی جب اس کی ساس کمرے میں آئیں۔ یہ کیا کرتی ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ جی، وہ سیدھی ہوئی۔ اماں کالج کھل گئے ہیں نا، اب شہر جانا ہے، میں اسی کی تیاری کر رہی ہوں۔ انہوں نے ایک لمبی کی اور کمرے سے چلی گئی۔ پیکنگ مکمل ہو گئی تو ابرار اندر آیا تھا۔ شہلا، اس کا انداز تھکا تھکا سا تھا۔ جی؟ اپنا سامان کھول دو، شہر صرف میں جا رہا ہوں۔ شہلا دم بخود رہ گئی۔ ابرار، اتنی کڑی سزا مت دو مجھے، میں مر جاؤں گی یہاں۔ شہلا، تمہیں پڑھائی چھوڑنی ہوگی، وہ بیزار نظر آ رہا تھا۔ اور اتنی محنت سے کیا حاصل کرو گی؟ بابا سائیں کبھی بھی تمہیں نوکری نہیں کرنے دیں گے۔ جیلانی ہاؤس کی بہوؤں بیٹیوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے بچے پیدا کرواتی پھریں۔ پھر ٹھیک ہی تو ہے، تم اپنا بچہ سنبھالو گی یا پڑھو گی؟ یہاں تمہیں ہر طرح کا آرام ہے، ہر کام کے لیے 10 نوکر ہیں، تم رانی بن کر عیش کرو۔ کن چکروں میں خوار ہو رہی ہو؟ میں ویکینڈ پر آؤں گا۔ شہلا کچھ بھی نہ سن رہی تھی، وہ ساکت بیٹھی خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ سپنا دیکھنے کی پاداش میں اس کی بینائی سلب کر لینے کی سزا سنائی گئی تھی۔ ابرار چند لمحے اس کو دیکھتا رہا، پھر تذبذب کی حالت میں باہر چلا گیا۔ اس کے بعد بھی یاد کرنے کے لیے اس کے پاس بے شمار باتیں تھیں، تلخ زہریلی یادیں جنہیں وہ ہرگز یاد نہ کرنا چاہتی تھی۔ بڑی مشکلوں سے جیلانی ہاؤس سے چھٹکارا پا کر وہ اپنے گھر دوبارہ لوٹی تھی۔ بہت کٹھن مراحل سے گزر کر ابرار جیلانی نے اسے آزادی کا پروانہ دیا تھا۔ ماں باپ سا مظلوم رشتہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہوتا۔ اولاد ٹھوکر مار کر جاتی ہے اور جب پلٹتی ہے تو انہیں دہلیز پر ہی سرکتا ہوا پاتی ہے۔ ان میں خود کو سہارا دے کر کھڑے ہونے کی ہمت بھی نہیں ہوتی۔ وہ لوٹی تو دل کے مریض باپ نے اسے سینے سے لگا کر خوب پیار کیا۔ ماں نے ہر ممکن طریقے سے اس کی دلجوئی کی۔ کسی نے اسے ایک لفظ ملامت کا نہ کہا تھا۔ محسن علی صاحب نے اپنے تعلقات بروئے کار لاتے ہوئے اس کا تبادلہ دوسرے کالج میں کروا دیا۔ شہر نے بقیہ تعلیم ہاسٹل میں رہ کر مکمل کی۔ عمر تو پیدا ہوتے ہی نانی کی گود میں آ گیا تھا۔ وہ ماں کی زندگی تھا تو نانی کی آنکھوں کا نور تھا، خالہ اور ماموں کا چہیتا بھانجا تھا، اور اب برسوں بعد اسے اس بیٹے کی یاد ستائی تھی جسے اس نے کبھی دیکھا تک نہ تھا۔ اب وہ رہ رہ کر اسے کیوں پکار رہا تھا، شہلا سمجھنے سے قاصر تھی، اور ایسے میں دل کے تالاب میں ایک اور پتھر آ گرا تھا۔ دائرے اور دائرے اس کے اندر چکرا رہے تھے، نیند کی گولیاں بھی اس کے پریشان ذہن کو سکون بخشنے سے قاصر تھیں۔ ربیہ، گہری دھند میں آہ سے مشابہ آواز ابھری تھی۔ وہ آواز بے حد دکھی تھی، برف کی مانند سرد اور شعلے کی مانند دھواں دیتی ہوئی آواز۔ ربیہ کا جسم کانپ کر رہ گیا۔ اس آواز نے اس کے دل کو تیز دھار چھری کی طرح اندر تک چیر ڈالا تھا۔ ربیہ، پانی دو ربیہ۔ آواز میں حسرت تھی، بے چارگی تھی۔ ربیہ نے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ دور کہیں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، کہیں پر کوئی جھرنا بہہ رہا تھا، یا شاید برسات ہو رہی تھی۔ ربیہ اس دھند میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ دونوں ہاتھوں سے اندھوں کی طرح ٹٹولتے ہوئے وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔
ایک سرد آہ نے اس کا دل ہلا کر رکھ دیا۔ جلتی تپتی آہ جیسے آبلا پا اپنی آخری امید بھی کھو بیٹھے۔ ربیہ جلدی کرو پانی لاؤ۔ ربیہ دیوانوں کی طرح دوڑنے لگی۔ پانی کی آواز آ رہی تھی، جھرنا جھرجھر بہہ رہا تھا، ٹپ ٹپا ٹپ بوندیں گر رہی تھیں۔ پانی کہیں بے حد قریب تھا لیکن اس کے چاروں طرف گہری دھند بے بسی بن کر پھیلی ہوئی تھی۔ اسے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس نے بے بسی کی انتہا پر پہنچ کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ دیوانوں کی طرح اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ ساتھ والے کمرے سے آتی ہوئی کھانسی کی آواز نے اسے احساس دلایا کہ وہ کہاں ہے۔ خالی خالی آنکھوں سے وہ کچھ دیر بیٹھی کمرے کی چیزوں کو گھورتی رہی۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا، اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی، شدت سے پانی کی طلب ہو رہی تھی۔ اسے اپنا خواب یاد آیا۔ شاید میں پاگل ہو رہی ہوں، اس نے کوفت سے سوچا۔ مجھے ایسے خواب کیوں آتے ہیں؟ ان خوابوں کا پس منظر کیا ہے؟ کوئی الجھن؟ میرے اندر دکھ ضرور ہیں لیکن الجھن کوئی نہیں۔ ان خوابوں کا رشتہ کیا میرے دکھ سے ہے؟ میرے دکھ سے یا کسی اور کے دکھ سے؟ کس کا دکھ؟ دادی کا دکھ، لیکن کیا؟ اسے دادی یاد آ گئیں، گوری چٹی میدے سے گندی ہوئی اس کی پیاری دادی جان، جن کی کوئی نماز قضا ہوتے اس نے نہ دیکھی، جو اکثر و بیشتر تلاوت کرتی یا ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے گراتی رہتی۔ ہاتھ میں اگر تسبیح نہ ہوتی تب بھی ان کے لب ہلا کرتے۔ وہ کیا پڑھتی تھی؟ ربیہ اکثر غیر شعوری طور پر ان کی بدبداہٹ پر کان لگا دیا کرتی۔ استغفر اللہ، معاف کر دے میرے رب، معاف کر دے، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، مجھے معاف کر دے رب العالمین، استغفر اللہ ربی۔ وہ انہی کلمات کا ورد کیے جاتی۔ ربیہ کو اس لمحے ان کا چہرہ بہت بھلا معلوم ہوتا۔ سفید نورانی چہرے پر اور ہی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ گالوں پر لہو کی سرخ گرمی بھرنے لگتی، ماتھے پر ننھے ننھے قطرے چمکتے۔ ربیہ بے حد محویت سے ان کا استغراق دیکھتی، پھر اس کا دل نماز پڑھنے کو چاہتا۔ اس کا دل بھی اتنے ہی انہماک سے اپنے رب کو پکارنے کے لیے ہمکتا۔ وہ وضو کرتی، اہتمام سے دوپٹہ باندھتی اور جا نماز پر بیٹھ جاتی۔ پھر وہ دعا کو ہاتھ اٹھا کر دادی کے سے انداز میں کہتی، معاف کر دے اللہ میاں جی، پیارے اللہ میاں جی، مجھے معاف کر دے، میرے اچھے اللہ میاں۔ وہ کہے جاتی لیکن اس کے ماتھے پر قطرے نمودار نہ ہوتے، اس کے گالوں پر تپش محسوس نہ ہوتی۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیر کر جا نماز سے اٹھ جاتی۔ اس کا جی ذرا سی دیر میں ہی اپنے اللہ سے مطمئن ہو جاتا۔ دادی میں سمیہ سے ملا ہوں؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں پوچھتی۔ وہ آہستگی سے سر کی جنبش سے اس بات میں جواب دیتی۔ وہ دروازے تک پہنچتی تو پیچھے سے ان کی آواز آ جاتی، ربیہ۔ جی دادی۔ اس کے قدم تھم جاتے۔ جلدی آ جانا، میں روٹیاں پکا رہی ہوں۔ جی اچھا دادی جان۔ وہ نماز پڑھ کر بڑی سعادت مند بنی ہوئی ہوتی۔ دروازہ کھول کر مینا اندر آئی تھی۔ ربیہ اپنے خیالوں سے چونک اٹھی۔ ایک گہری نگاہ انہوں نے ربیہ پر ڈالی اور چند لمحے دیکھتی رہیں۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں کرتی تھیں۔ وہ جب بھی ربیہ پر نگاہ ڈالتی چند لمحے اسے بے حد دھیان سے تکا کرتی تھیں۔ ربیہ ان کی آنکھوں میں جھانکتی، ان کے اندر جاننا چاہتی، لیکن وہ پتھر نگاہیں اسے اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیتی۔ ان پتھریلی نظروں نے اسے کبھی خود سے گزر جانے کا اذن نہ دیا تھا۔ میں نے کہا جگا دوں تمہیں، دن کے 10 بج رہے ہیں، تم گھوڑے بیچ کر سوئی پڑی ہو، اپنے گھر میں تم اتنی دیر تک سوتی تھی۔ ربیہ شرمندہ ہو کر بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چادر کو تہہ لگانے لگی۔ مینا باقی بستر سمیٹنے لگی تھی۔ آپ رہنے دیں، میں کر لوں گی پھپھو۔ پھپھو؟ وہ بھڑک اٹھیں۔ میں کس رشتے سے تمہاری پھپھو بن گئی بھائی؟ مجھے پھپھو وپھو کہہ کر مت پکارنا۔ ربیہ کے ہاتھ جہاں تھے وہیں رک گئے، چہرے پر سفیدی چھا گئی، وہ بے طرح شرمندہ ہو گئی تھی۔ سوری آنٹی، اس نے دھیرے سے کہا۔ وہ ترانہ آپ کو پھپھو کہتی ہے تو میں نے سوچا۔ خیر، آئندہ خیال رکھنا، جلدی سے منہ دھو لو، میں نے تمہارے لیے ناشتہ بنا دیا ہے۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ربیہ نے آنکھیں بند کر کے بے بسی سے سر ہلایا۔ یہ عورت اس کے لیے ایک معمہ ثابت ہو رہی تھی۔ پل میں تولا پل میں ماشا والا مزاج سمجھنا اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ اسے ترانہ کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا اسے بھی اس گھر میں ایک سہارے کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ ربیہ نے محسوس کیا تھا مینا اور سولت نے مل کر گھر اور اس کے مکینوں کو اپنے دباؤ میں اس طرح سے لیا ہوا تھا کہ کوئی بھی ان کے مشترکہ محاذ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک فالج زدہ شخص اپنے کمرے میں پڑا کھانستا کھنکارتا رہتا تھا، کسی کو اس کی اور اسے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ دونوں لڑکے پراسرار شخصیتوں کے مالک تھے، کم دکھائی دیتے، کسی سے کم ہی مخاطب ہوتے۔ ایسے میں ترانہ کو حقیقتاً ایک سہارے کی ضرورت محسوس ہوتی ہوگی۔ وہ گھر کی واحد ہستی تھی جس نے ربیہ کی آمد کو بے حد خوشی سے قبول کیا تھا۔
मुंह धोकर वो किचन में चली आई। एक प्लेट में पराठा बना रखा था, दूसरी प्लेट में रात का बचा हुआ सालन था। चूल्हे पर पड़े सिल्वर के गंदे से सॉस पैन में गालिबन चाय का पानी खोल खोल कर आधा हो चुका था। रबिया का जी मतलाया, उसे कभी भी ऐसी गंदगी का सामना ना करना पड़ा था। दादी की सफाई पसंदी तो खैर मोहल्ले भर में मशहूर थी, लेकिन उसके आस पड़ोस के घरों में भी घर का अमूमन और बावर्ची खाने का खसूसन बेहद ध्यान रखा जाता था। रबिया ने खोलता हुआ पानी सिंक में गिरा दिया और सॉस पैन को मांजने लगी। साफ़ सुथरा सॉस पैन उसने चूल्हे पर रखा तो उसे कदरे इत्मीनान हुआ। वो पीढ़ी पर बैठकर नाश्ता करने लगी। मैना कुछ देर बाद किचन में दाखिल हुई थी। रबिया ने सर उठाकर एक नज़र उन्हें देखा। तुम नाश्ता कर लो तो ज़रा अपने फूफा का कमरा साफ़ कर लो, वो बोली। रबिया के जहन में वो कमरा और उसकी अशिया घूम गई। उसका नवाला हलक से उतरना मुश्किल हो गया। जी अच्छा, वो फंसी फंसी आवाज़ में बोली। वैसे तो मैं रोज़ ही ये काम करती हूँ, लेकिन खाना पकाते पकाते वक्त ज़्यादा हो जाता है। अब तुम आ ही गई हो तो जाहिर है घर के बाकी अफराद की तरह तुम्हें भी कोई ना कोई जिम्मेदारी संभालना होगी। तुम अपने फूफा का काम कर दिया करो, बाकी काम तो किसी न किसी तरह हो ही जाता है। चाय बन गई है, चूल्हा बंद कर दूँ? जी, उसने चौंक कर सर उठाया। कर दीजिए। उनके कमरे में जो बाल्टी पड़ी है उसे रोज़ साफ़ किया करो। गंदगी बाहर गली में पड़ी बाल्टी में गिरा दिया करो। जमादार रोज़ के रोज़ ले जाता है, फिर उसे धोकर साफ़ करके वापस कमरे में रखा करो। वो बेचारे अब उठकर बाथरूम जाने के तो हैं नहीं, बीमारी ही ऐसी पड़ी है उन पर, वरना किसका जी चाहता है ऐसे बिस्तरों में ही फारिग होने का। यूँ तो ये सवाब का काम है। उन्होंने रुककर उसका हवाइयाँ उड़ता चेहरा देखा। उसकी प्लेट में पड़ा पराठा बिल्कुल ठंडा हो चुका था। सालन पर घी की जर्द तह जम गई थी। वो नवाला लेना भूल गई थी। उनके बिस्तर की चादर हर रोज़ दूसरे रोज़ तब्दील कर दिया करो। उनका एक जोड़ा रोज़ इस्त्री करके टांग दिया करो। लड़के रात को आते हैं, खुद ही तब्दील करवाएंगे, ये हम औरतों का काम तो है नहीं। बाकी यह है कि टब में पानी भरकर उनका हाथ मुँह धुलवाना तुम्हारा काम है। उनकी दवाइयों का हिसाब किताब मैं तुम्हें बना दूंगी। किस वक्त कौन सी दवा कितनी मिकदार में देनी है ज़हन नशीन कर लेना। उन्होंने खुद ही चाय छानकर उसके सामने रख दी। रबिया का दिमाग साएं साएं कर रहा था। उसने कभी अपने घर का टॉयलेट तक ना धोया था। ऐसे कामों से उसकी जान चाहती थी। उसका जी चाह रहा था कहीं भाग जाए या फिर धुआंधार रोए, बस वो काम उसे ना करना पड़े जिनकी फहरिस्त उसे सुनाई जा रही थी। और हाँ, मुनव्वर भाई को प्यास की बीमारी है। उन्हें हर वक्त बस प्यास ही लगी रहती है। कूलर 2 बार बनता है उनके कमरे का। ख्याल रहे कभी वो कूलर खाली ना होने पाए, वरना समझो तुम्हारी शामत है। तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रही हूँ? वो झल्ला गई। रबिया ने झुका हुआ सर अस्बात में हिला दिया। सर उठाने की उसमें हिम्मत ना थी। उसकी आंखें पानी से भरी हुई थीं। वो उन्हें अपने आंसू ना दिखा सकती थी। वो चुपचाप उन्हें हलक से उतारने की कोशिश में मसरूफ़ रही। मैंने तराना से कहा है तुम्हारे लिए किसी नौकरी का बंदोबस्त करे। वो फिर गोया हुई। रबिया का दिल अचानक मुतमईन हुआ। घर से बाहर की नौकरी यकीनन घर की इस नौकरी से बेहतर होती। उसे अपनी आफियत की एक राह नज़र आने लगी। लेकिन मैंने उससे कहा है कि नौकरी शाम की होनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा, सुबह में तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं अकेली इस घर में जान खपा खपा कर अधमुई हो चुकी हूँ। वो इत्मीनान से किचन से बाहर निकल गई। रबिया ने सर झुका दिया। जी तो जनाब, आज की एपिसोड का इख्तिताम होता है यहीं पर। और अब मैं फिर से आखिर तक आते आते मज़ीद अपने तुक्के लगा रही हूँ कि हो सकता है रबिया जो है वो जो शहला है उसकी फुप्पो की बेटी हो या उसकी खाला की बेटी हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद राफ़े की हीरोइन भी रबिया ही बनने वाली हो। खैर ये फ़िलहाल अंदाज़े ही हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो बहुत कुछ जो है वो ढका छुपा है। अभी तो दादी का ख्वाबों में आना, पानी मांगना समझ नहीं आ रहा, लेकिन रबिया बहरहाल बहुत कड़ी आजमाइशों से गुज़र रही है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।